الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. आपके जाने पहचाने मुखर्रिर प्रोफेसर सैयद जहांगीर तशरीफ फरमाए। ये महफिल तारीख इस्लाम 815वीं नशिस्त है। 900 अगर हो तो 10 साल हो जाते हैं, क्योंकि 450 नशिस्तें होती हैं 5 साल में। और आपके आज के मुखर्रिर साहब के लिए ये महफिल नई नहीं है और आपके लिए वो नए नहीं है। प्रोफेसर सैयद जहांगीर का शुमार बहुत बड़े स्कॉलर्स में होता है। उनके तख्लीक़ात देखना है, उनके इल्मी तबहुर से वाकिफ़ होना है तो उनके मज़ामीन पढ़ा कीजिए जो अखबारात में नुमायां तौर पर शाया होते हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर उनकी क़द्र व क़ीमत है। हज़रात, आज वो हमें एक बहुत ही अहम शख्सियत शेखुल इस्लाम हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी उमूर मजहबी और दिफ़ा-ए आम की खिदमत के उन्वान से मुखातिब कर रहे हैं। हज़रात, अगर ये पहली दफ़ा होता तो मुझे आपको तफसील से वाकिफ़ कराना पड़ता, वरना आप जानते हैं कि इल्मी दुनिया में जो क़द्र व क़ीमत है उसके लिहाज से आपके बहुत ही दिलचस्प मज़ामीन होते हैं, मुक़र्रिर तक़ारीर होते हैं। हम मशकूर हैं गो के कई दिन के गैप के बाद वो तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है और तशरीफ़ फरमाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ के बगैर उन्हें दावत खिताब देता हूँ और आज एक महफिल में मैं उनसे इजाज़त लेके जा रहा हूँ। उर्दू हॉल में है वो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का 7 साला तक़रीब मनाए जा रहे हैं उर्दू मजलिस वगैरह की तरफ से, तो मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। और कल भी जो है 10:30 से 4:30 तक 4 बजे तक उर्दू कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज और उसके जानिब से मनाया जा रहा है उर्दू। वो प्रोग्राम भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। कल कोशिश कीजिए कि शिरकत करें। कल लंच भी है वहाँ पर, ऐसा कोशिश करके आने की शिरकत के वो करें। सदी तक़ारीब कोई मामूली बात नहीं है। अब अगली 200 साल जब मनाई जाएंगी तो हमारी नस्लें भी शायद वो अटेंड कर सकेंगी, नहीं करेंगी। हम तो लिहाजा शिरकत की कोशिश कीजिए। पहचाने बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल प्रोफेसर सैयद राशिद नसीम नदवी साहब मुखातिब कर रहे हैं शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस की 707वीं नशिस्त। मुझे कभी तवक्को है कि पीर के दिन भी आप इस्तेफादा करेंगे। इनके खिताब जहाँ होते हैं सीरियान पैलेस की मस्जिद में तो सारे शहर से गाड़ियाँ जाती हैं और वहाँ सुनते हैं वो फजर में जाकर। और वो अब हमारे यहाँ जब आ रहे हैं तो क़दर कीजिए और उससे इस्तेफादा कीजिए। खुदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल उलमाअ उम्मति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरसतल लिल अंबिया वसलातुल्लाहि वसलामुहु अला तम्मानिल अकमलान अला सय्यिदिना व नबियिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बअसहु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इमामल अंबिया वल मुरसलीन इला यौमिद्दीन। قال سبحانه وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وقال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وقال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي قيل من خلفاؤك يا رسول الله قال خلفائي الذين يأتون من بعدي ويؤدون كلماتي أو كما قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم محترم المقام قائد قداور ہمارے بزرگ و کوہنہ بخش قانون داں اور خاص طور پر مختلف میدانوں کی محافل مسجد عالیہ کے روح رواں جو باوجود اپنی بڑھتی عمر کے باوجود اپنے روزمرہ کی سرگرمیوں میں مزید توانائی اور طاقت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کے عمر اور صحت عافیت میں مزید اضافہ اور تقویت عطا فرمائے اور مزید مدتوں تک اس مسجد کی اور مسجد کے سرگرمیوں کی سرپرستی اور خدمت فرماتے رہیں۔ اور آج کی اس محفل میں شریک ہو رہے بزرگ و نوجوان احباب، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی بہانے ہم مسلمانوں کو اسلام کی اور شارع اسلام کی نسبت سے اسلام کے ساتھ بہر صورت باندھنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال ہی دیتا۔ نماز کی شکل میں تو ہم 5 مرتبہ اس معبود کے لیے عبودیت کا ثبوت دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن علاوہ ازیں اس طرح کی غیر معمولی روحانی نشستوں کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو ایمان کی حرارت سے دوبالا کرتے ہوئے اور کرنے کے لیے اس جیسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، اور شرکت کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور ایمان تازہ کرنے کے بعد اللہ کی رسی کو اور مضبوطی سے تھامنے کے لیے ایک اور مرتبہ نئی سانس اور نیا دم بھرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کا موضوع سخن جس کو حیقر نے اختیار کیا ہے، اس کی بنیادی اور اہم وجہ میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کہ میں عظمت اور عقیدت اور احترام کا قائل ہوں، لیکن آج کے ہمارے مسلم معاشرے میں مسلمانوں میں
عقیدت، احترام اور کسی کے بارے میں وارفتگی کی کیفیت پیدا کرنے یا پیدا ہونے کی وجہ سے جو مسلم معاشرے کا شیرازہ یکجا ہونے کے بجائے بکھر رہا ہے یا بکھیر گیا ہے۔ اس کے تناظر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ محبت، عقیدت خراب چیز نہیں، لیکن اگر محبت اور عقیدت کو ہی سب کچھ جان کر عمل کو اگر خیر بات کر دیا جائے اور عمل سے تہدامنی اختیار کر لی جائے اور عمل کے میدان کو ترک کر دیا جائے تو پھر ایسی امت اور ایسی قوم کی بھلائی کی یا اس کے بقا کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات اس وجہ سے بھی عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا یہود و نصارہ اور دیگر قوموں کی حالات کو صرف اور صرف اس وجہ سے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ امت محمدیہ ان سابقہ امتوں کے حشر سے ہوش کے ناخن لے اور اپنی حالتوں کو بھی ان سابقہ امتوں اور قوموں کے مماثل یا ان جیسی نہ بنائے جن کی وجہ سے ان کی تباہی، ان کی بربادی اور بیخ کنی کی گئی اور ان کے حالات کو آنے والی امتوں کے لیے عبرت کا سامان بنا کر پیش کیا گیا۔ آج میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم میں کے کتنے ایسے حضرات ہیں جو قرآن مجید کے آیات کریمہ کو روز مرہ کے حالات کے تناظر میں واقعات اور احداث اور وقائع کی روشنی میں جاننے اور سمجھنے اور سوچنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایک دن یا کسی خاص زمانے کوئی خاص خطے کے لیے بھیجی گئی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید پوری روئے زمین کی ہر خطے، ہر نسل، ہر انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجی گئی۔ یہ باتیں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں اور کرنے کی جرات کر رہا ہوں اور کرنے پر مجبور بھی ہوں، کیونکہ جس امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کے خطاب سے نواز کر اس منصب پر فائز فرمایا اور ساتھ ساتھ میں یوم محشر اس امت کو سابقہ تمام امتوں کے مقابل گواہ مقرر فرمایا۔ اگر ایسی امت آج کے
انتہائی ایڈوانسڈ، ترقی یافتہ، نہ صرف ترقی یافتہ نہیں بلکہ ترقی یافتہ ترین ماحول اور وقت میں اپنے آپ کو اگر اپنے ہی نظروں سے گرا رہی ہے، دوسروں کی نظروں سے تو گر چکے، اس کے بعد خود اپنے آپ کو اپنی نظروں سے گرا رہے ہیں، جس کی مثال میں آپ کو اس تناظر میں عرض کر سکتا ہوں کہ آج ہر ذی شعور انسان، ہر سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان، جس کو کسی بھی درجے میں فکر کی ادنا معمولی سی بھی فکر نصیب ہوئی یا اس کو حصہ ملا، وہ اپنی امت پر رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا، اپنے معاشرے پر آنسو بہا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے گر چکے ہیں۔ دوسری قومیں تو گرا کر اور ہم کو لقمہ سائغہ یعنی تر نوالا بنا چکی۔ آج گزشتہ 1 صدی سے، جس وقت سے سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا، اس وقت سے آج یہ امت در بدر بھٹک رہی ہے، نہ اس کو کوئی دستگیر ملتا ہے، دستگیری کرنے والا ملتا ہے، نہ اس کا کوئی رہنما نظر آتا ہے۔ اور مجھے معاف فرمائیے، کیوں کوئی رہنما ملے، کیوں اس کی کوئی دستگیری کرنے والا ملے، جبکہ وہ خود اپنے ہاتھوں میں ایسی بیش بہا غیر معمولی، فقید المثال، عدیم النظیر قرآن مجید اور حدیث شریف جیسی 2 غیر معمولی چیزیں شب و روز اپنے پاس رکھنے کے باوجود ایسی قوم در بدر بھٹکتی ہے اور بھٹک رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں پوری دنیا کو روشن کرنے والی قندیلیں پوری آب و تاب کے ساتھ سلگ رہی ہیں، چاروں پہر روشنی دے رہی ہے۔ ان روشنی کے موجود ہونے کے باوجود بھی اگر یہ امت چمگاڈر کی طرح یہ محسوس کرے کہ روشنی کا کوئی وجود نہیں، تو پھر کوئی ایسی قوم اور امت کو جلا بخش سکتا ہے؟ یہ بڑی غیر معمولی، گمبھیر، انتہائی سنگین صورتحال سے آج میں اور میری امت دوچار ہے، اور اس کا دوش نہ میں کسی کو دے سکتا ہوں اور دینے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اگر دوں تو سب سے بڑا دنیا کا پاگل ترین کوئی انسان ہوگا تو وہ خود میں ہوگا۔ پاگل ترین کوئی انسان ہوگا تو وہ خود میں ہوں گا۔ کیوں میں ہوں گا؟ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، اگر کسی محتاج ضرورت مند کے ہاتھ میں دنیا کو خریدنے والا ہیرا اس کے ہاتھوں میں اس کی ملکیت کے حیثیت سے موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ دوسرے انسانوں سے اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے سوکھی روٹی مانگ رہا ہو، تو ایسے انسان کو آپ کس نام سے، کس لقب سے یاد فرمائیں؟
میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، آج میری یہی حالت ہے اور میری امت اسی حالت سے گزر رہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن شریف میں کوئی بات نہیں داخل ہوئی میرے نوجوانوں، اطمینان سے بیٹھیے اور احقر نے جو کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں اس پر غور سے، سنجیدگی سے، سیریس کے ساتھ سوچنے کی کوشش کیجیے۔ میں نہ شخصیت پرستی میں یقین رکھتا ہوں، نہ میں ایسی شخصیت پرستی کو تو میں انکار کرتا ہوں اور اس کو ناپسند کرتا ہوں جو شخصیت پرستی کسی انسان یا مسلمان کو اسلام کے دامن سے جدا کرتی ہے اور اسلام کو ایک رسم و رواج والا مذہب بنانے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ آج میری کیفیت یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج میری کیفیت، میری نمازیں، میری روزے، میرا حج، میرا عمرہ، میرے تعلقات کیا رسم و رواج بن کر نہیں رہ گئے ہیں؟ کیا بات ہے کہ آج کروڑوں مسلم فلاسفرز، دانشور، علماء، اسکالرز رہنے کے باوجود ملت اتنے غیر معمولی مسائل سے جوجھ رہی ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر اور اس کے لیے کوئی خیر کا خیال کرنا بھی کسی کے لیے دوبھر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سوچئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج اگر یہ میری اور میری امت کی صورتحال ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف بے عملی، بد عملی، بد کرداری، بے اسلامی، غیر اسلامی پن، اسلام کو اپنے گھر سے باہر نکالنے کا عمل آج مجھ کو اور میری امت کو اس ڈگر پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، اسی تناظر میں اس شخصیت اور ہستی کا میں نے انتخاب کیا ہے تاکہ میں اپنے حیدرآبادی نوجوان بھائیوں کو یہ بتلاؤں کہ ایک انسان جو بالکل مجہول، نامعلوم، اننون تھا، کس طرح سے اسلام کی کتاب قرآن مجید اور اس کی شارع حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی وجہ سے کیسے اور کیوں کر اس طرح، اس انداز کا مجہول، نامعلوم، اننون، اسٹرینج انسان کس طرح سے بادشاہوں کا استاد بن گیا، کس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے امور مذہبی کا وزیر بن گیا، کس طرح سے دیکھتے ہی دیکھتے اور کیوں کر ملک کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھیے، یہ اسلام کوئی میراثی یا موروثی دین نہیں ہے۔ جو کوئی اس دین کے علم کو تھام لیا وہ سرفراز اور سرخرو ہو گیا۔
یہی اسلام اور یہی مذہب اور یہی دین مجھ کو اور آپ کو یہی سکھلانے کے لیے اس دنیا اور روئے زمین پر برپا کیا گیا. لیکن آج ہم مسلمان بجائے دوسروں کی دستگیری کرنے کے، دوسروں کے ہمت بندھانے کے، معذوروں اور مجبوروں اور بے سہارا لوگوں کے سہارا بننے کے، آج اس دین کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کے قاتل اور ایک دوسرے کو تحقیق کرنے پر تلا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے آسانی سے جس شخصیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ عرض کر اپنی بات کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معاف فرمائیے، معلوم نہیں جب جو ہے نا گفتگو کی نشست پر بیٹھتا ہوں تو حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اب تک آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے، میرے اس موضوع کے بارے میں نہ میں اس کے بارے میں خیال کیا اور نہ سوچ کر آپ کے سامنے آیا. لیکن دل کڑھتا ہے، دل شکایت کرتا ہے. جس قوم کو وہ قوم جو ذرے کو تابندہ بنانا چاہیے، آج وہ قوم ذرے کو جو پہاڑ بنا سکتی تھی، جو ذرے کو روشن ترین ذرہ بنا سکتی تھی، آج وہ قوم خود اپنے آپ کو ذلتوں کے قعر مذلت میں ڈالنے پر مجبور ہے. کبھی آپ سوچا اس بات؟ میرے سامنے بزرگان ہیں، مجھے معاف فرمائیے، چاہے ہم اپنے گھریلو سطح پر ہو، چاہے ہمارے اپنے محلے کی سطح پر ہو، چاہے ہم اپنے شہر کے سطح پر ہو، آج الحمدللہ پورے شہر میں ایک نہیں، دو نہیں، 4-5 نہیں، 20 تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، ادارے، شخصیات سرگرم عمل ہیں اور مثبت انداز میں سرگرم ہے. بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. اتنے انگنت تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں، گروپ، پرسنالٹیز، شخصیتیں قوم و ملت کی بہتری کے لیے شب و روز سرگرم ہے. لیکن کیا بات ہے، مجھے اس بات کا جواب چاہیے. کیا بات ہے کہ اتنی شب و روز بلکہ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں ملت کے لیے برپا کی جانے والی پازیٹیو مثبت سرگرمیوں کے باوجود معاشرے میں کوئی مثبت پازیٹیو تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے کہ میں ابھی موضوع کا آغاز نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ میری جو گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے وہ موضوع سے متعلق ہی ہوگی. لیکن میں آپ کے ذہن و دماغ میں اور قلب سلیم میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، اور میری گزارش ہے آپ تمام بزرگوں سے، نوجوانوں سے، کہ آپ تمام حضرات اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش فرمائیں، اور جواب مل جائے تو آخر کو بھی استفادے کا موقع عطا فرمائیں. کیا آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی؟ کیا آنا نہیں چاہیے
آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یحتم بامر المسلمین فلیس منہ، کہ جس کسی انسان کو امت کے مسائل سے دلچسپی نہیں ہو نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث شریف عرض کر رہا ہے من لم یحتم بامر المسلمین فلیس منہ۔ بزرگوں اور دوستوں، ان چند تمہیدی کلمات کے بعد حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ کی شخصیت کی زندگی کے بارے میں کچھ ابتدائی پہلو عرض کروں۔ 1264 ہجری کرسپونڈنگ 1848 عیسوی میں آپ کی پیدائش ناندیڑ کے شہر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بڑی تفصیل سے عرض نہیں کروں گا کیونکہ اس سے بہت عمومی طور پر فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں آپ کو اس طرح سے یہ سرسری طور پر صرف معلومات کے لیے کس وقت کی یہ شخصیت رہی اور کب آپ کی پیدائش ہوئی اور کہاں پلے بڑے، ہر آدمی کی ایک دلچسپی ہوتی ہے، اس تناظر میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 11 سال کی عمر میں قرآن مجید کی تکمیل فرمائی، پھر اس کے بعد عربی زبان اور دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم، تفسیر، حدیث شریف، فقہ اور دیگر علوم کی تکمیل مختلف بزرگوں کے سامنے ذان و ادب طے کرتے ہوئے تکمیل فرمائی، جن میں ایک بڑا نام حضرت عبدالحی فرنگی محلی، پھر ان کے صاحبزادے عبدالحی فرنگی محلی، ان کے والد محترم عبدالحلیم فرنگی محلی جو حضور ندا میر محبوب علی خان مرحوم و مغفور کے زمانے میں حیدرآباد تشریف لائے، اور حیدرآباد تشریف لانے کے بعد عدالت العالیہ جس کو آج کل ہم ہائی کورٹ کہتے ہیں، اس میں وہاں پر خدمت پر مامور ہوئے۔ حضرت انوار اللہ فاروقی آپ دونوں کے سامنے ذان ادب طے فرماتے ہوئے تفسیر، حدیث شریف، فقہ کی کتابیں فرمائی اور اپنے اساتذہ محترم اور شیوخین کرام کی اتنی توجہ مبذول اپنی طرف کروا لی کہ جب حضرت عبدالحی فرنگی محلی نے ایک کتاب، ایک رسالہ ترتیب دیا تو اس وقت فرمایا کہ میں نے اس رسالے کو ایسے وقت ترتیب دیا ہوں جو ایک ہوشیار ذہن اور انتہائی فطن اور انتہائی اسلامی بصیرت رکھنے والے طالب علم محمد انوار اللہ کے دوران تلمذ یعنی شاگردگی کے دوران رسالے کو ترتیب دیا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت قبلہ ابتدائی سے کتنے علم کے دلدادہ اور علم پر اپنی وارفتگی کے لیے وقف فرما دیے۔ بعد ازاں آپ عرض کر رہا ہوں مختصر انداز میں، جب آپ کی عمر شریف تقریباً 30 سال کے آس پاس ہوئی، اس سے پہلے کی کچھ ابتدائی حالات عرض کرتا ہوں کیونکہ ابتدائی سے جو ہے نا اگر والدین کی تربیت صحیح ہو اور والدین کی تربیت اپنے بچے کی تربیت اگر والدین اسلامی خطوط اور اسلامی معاشرے کے تئیں اگر اس کی تربیت کرے تو بچے میں بھی وہی گن پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم کو اور آپ کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی حیات سے ملتا ہے کہ والد محترمہ اور والد اتنے صالح اور اولیاء اللہ میں شمار ہوتے تھے، پھر ان کے نانا ان کے دادا اتنے اولیاء اللہ میں تھے کہ صاحبزادے پر اتنا اثر پڑا، یہاں پر ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے والد کس حد تک اور کتنے سچے اور ایماندار اور نیک انسان تھے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مختصراً اشارتاً عرض کروں کہ جو ہے نا آپ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ جیلان کے دیہات سے چل رہے تھے, بھوک کا احساس تھا, دیکھا کہ جو ہے نا بازو باغ کے نہر میں ایک جو ہے نا سیب بہ رہا ہے, اور وہ سیب کو آپ نے بھوک کے مارے بھوک کی تمازت کو برداشت نہیں کر سکے تو وہ سیب کو لے کر آپ نے تناول فرما لیا. لیکن تناول فرمانے کے فوراً بعد آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو نہیں معلوم تھا کہ کس کا سیب. تو پھر اب وہ باغ والے مالک کی تلاش میں آپ چلتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ بغیر آپ کے باغ کا جو ہے نا ایک سیب نہر میں گر کر جو ہے نا بہ رہا تھا, میں نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا. یہ بات آج کے تناظر میں بہت غیر معمولی اہم ترین ہے کہ امانت داری, دیانت داری اور سچائی کیا چیز ہوتی ہے. جب وہ باغ کے مالک کون ہے؟ حضرت جو ہے نا پیرانے پیر کے نانا بنے بعد میں. تو ان سے پوچھا کہ میں نے کھا لیا ہے, اب اس کا کیا اجرت ہو سکتی ہے, اس کی کیا پرائس میں آپ کو ادا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنے سال جو ہے نا تم میری باغ کی خدمت کرنا, کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ مالک کا حکم ہے. مالک سے خود آپ دریافت کی کہ بھئی کیا اجرت ہے, تو اس نے کہا کہ اتنے سال یہاں پر باغ میں خدمت کرنا. جب خدمت کیے تو جو ہے نا بعد میں کہا کہ ابھی مکمل نہیں ہوئی, تم کو میری ایک ایسی بچی سے نکاح کرنا ہوگا جو اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, لنگڑی بھی ہے اور گونگی بھی. اب کون سی خراب صفت باقی کوئی صفت ہے؟ نہ بول سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے, نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے. آپ نے منظور کر لیا. جب اجلے عروسی میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو ہم ملاحظہ فرما کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت نے جو بات کہی تھی اس کے بالکل برعکس صاحبزادی ہیں. انتہائی جمیل و حسین, انتہائی بینائی رکھنے والی, گویائی اور کانوں والی, پیروں والی, کوئی بھی خامی جو عیب جو بدلائے وہ کوئی عیب ان میں نہیں پایا جاتا. دریافت فرمائے کہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے تو ایسا فرمایا تھا. صاحبزادی کا یہ حال ہے, اہلیہ محترمہ کی یہ کیفیت ہے. تو بتلایا کہ یہ نابینا اس وجہ سے کہا کہ کبھی یہ میری لڑکی کبھی کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ نہیں اٹھائی. یہ آج میرے اور میرے معاشرے کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک غیر معمولی عبرتناک سبق. اور گونگی اس وجہ سے ہے کہ وہ کبھی اپنے زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالی جو ہے نا شریعت کے خلاف. بہری اس وجہ سے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں سنی جو شریعت کے خلاف, جو حرام. لنگڑی اس وجہ سے کہ کبھی وہ حرام کی طرف اپنے قدم ہی نہیں بڑھائی. بتلائی کون سا معاشرہ تھا؟ کیا وہ اسلام نہیں تھا؟ کیا آج ہم جس مذہب کو مان رہے ہیں کیا اسلام نہیں؟ پھر کیوں کر انہوں نے اسلام پر اتنی سختی سے عمل کر سختی کیا ہے؟ ایمان اسلام کے احکامات کو سختی بھی نہیں, ایمان اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا. اور میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے بزرگوں اور دوستوں؟ اس کے بعد دونوں سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اس دنیا میں تشریف لائے. والد محترمہ وصیت فرماتی ہیں, جا رہے ہیں 13-14 سال کی عمر ہے, بغداد کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کہتی ہیں, فرماتی ہیں, صاحبزادے ممکن ہو ملاقات ہو نہ ہو لیکن کبھی اپنی زندگی میں اپنے زبان پر جھوٹ کا لفظ نہیں لا. اور آپ نے دیکھا کہ ہر بزرگ کے زبانی آپ میں سنتے ہیں, جب جو ہے نا لٹیروں کے قافلے سے جب دو بدو ہوتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہے تمہارے ہاں, تو کہا کہ 40 اشرفیاں 40 دینار میرے جو ہے نا بازو میں سلی ہوئی ہے.
ڈاکو کو جو ہے نا حیرت ہوئی، سب لوگ تو جو ہے نا ہیلے بتا کر تو بچ جا رہے ہیں، اور یہ موصوف ہے کہ جو ہے نا بالکل صاف ستھرے انداز میں صفائی کے ساتھ جو ہے نا سچائی بول رہے ہیں۔ اپنے سردار کے پاس لے گیا اور بتلایا کیا بات ہے، کہا کہ یہ بات ہے۔ جیسے ہی سردار نے سنا، غش کھایا اور وہ اپنے رب کو یاد کیا کہ اتنا چھوٹا بچہ اپنے رب کا اتنا خوف رکھتا ہے، اور میں ہوں کہ اپنے خالق اور اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے اور پالنہار کی شب و روز اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ طائف پورا قافلہ طائف توبہ کر لیتا ہے اور جو ہے نا اسلام کے صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں آج میرا معاشرہ کیا ہے۔ اگر کیا میرے معاشرے میں، چاہے میرے معاشرہ میرا بھائی تاجر ہو، مرچنٹ ہو، بزنس مین ہو، یا وہ جو ہے نا امپلائی ہو، یا جو ہے نا وہ کوئی اور کسی بھی منصب پر فائز ہے، سچائی کہیں مل رہی ہے مجھ کو میرے معاشرے سے، میرے بھائی سے؟ بتلائیے۔ آج ہم بڑی بڑی غیر معمولی تقریریں کر رہے ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج معاشرے کو سب سے زیادہ بنیادی باتوں کی یاد دہانی اور سبق سنا کر اس پر سنانے پر اکتفا نہیں، بلکہ اس پر عمل پیرا کروانے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آج کے معاشرے کو کوئی بڑی بڑی تقاریر، بڑی بڑی باریکیاں، بڑی بڑی جو نا نزاکتوں والی باتوں کی ضرورت نہیں، صرف اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے، لیکن کیوں اس کا ضمیر مردہ ہے، کیوں اس کی ایمان کی جو ہے نا جو کرن ہے وہ پھڑک نہیں رہی ہے کہ مجھے بھی اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو اپنانا چاہیے، اور اس کو بہر صورت چاہے کتنا ہی کٹھن وقت ہو، بہر صورت مجھ کو اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ بتلائیے حضرت پیرانے پیر، آج ہم جو ہے نا پیرانے پیر کو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں جو شخصیت پرستی جو ہے نا یہ صرف جو آج جو ہے نا جو اسلام کو رسومات میں، کسٹمز میں بدل دی ہے، میں اس اسلام کو میں اس کا قائل نہیں۔ آج یہ رسومات کے نام پر اسلام کو باقی رکھنے کی جو کیفیت میرے معاشرے میں اور مسلم معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، آج اس معاشرے کے لیے زہر ہے کیا نہیں ہے؟ بتائیں۔ آج جتنے یہاں تشریف فرما ہے، ممکن ہو آپ تمام حضرات کو مجھ سے 1000 گنا معلومات ہوں گی، اچھی طرح معلومات حاصل ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور حدیث شریف مجھ سے اور آپ سے، اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت آج ہر مسلمان سے کس بات کا مطالبہ کرتی ہے اور کرتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے۔ مجھے معاف فرمائیے، میں ابھی ادھر داخل نہیں ہوا، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں؟ معاشرے کو دیکھ کر تڑتا ہوں، شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن مجید، جس قوم کے پاس سید الانبیاء والمرسلین کی سیرت اور کردار اور نمونہ ہو، وہ قوم بھٹک رہی ہے، وہ قوم مظلوم، وہ قوم پراگندگی، وہ قوم جو ہے نا ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہے۔ مجھے بتلائیے، آپ اس انسان کو کیا کہیں گے کہ جس کا بھائی یا جس کا بیٹا یا جس کا کوئی قریبی رشتہ دار دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، لیکن وہ بستر جو ہے نا مرگ یعنی بیمار کے بستر پر وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ ایسے انسان؟ ارے تمہارے بھائی تو اتنے بڑے دنیا کے مشہور ڈاکٹر ہے، تمہارا بیٹا اتنی بڑی جو ہے نا میڈیسن کی ڈگری لیا ہوا ہے، پھر یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ کیا کہیں گے بتائیے؟ آپ جو نا اسی یہ وقت واحد میں مریض کو بھی کوسیں گے اور ڈاکٹروں کو بھی کوسیں گے کہ نہیں کوسیں گے؟ یہی کیفیت آج ملت اسلامیہ کی ہے، جس کے پاس ڈاکٹر نہیں، پوری دنیا کی نباز، پھر نہ صرف نباز، نہ صرف جو نا بیماری کی تشخیص، بلکہ تشخیص کے ساتھ ساتھ علاج جس کے پاس ہے، وہ سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہوئے اس کے باوجود بے علاج ہو کر یہ امت اگر لاچار اور پریشان اور بے سر و سامانی کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے، تو ایسی امت کے بارے میں کیا سوچا جائے؟
کیا ایسی امت کو واقعی زندہ امت کہا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی امت کے بارے میں ہی آقا فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ کیا ایسی ہی امت کو، ایسے انسانوں کو، مجھ جیسے انسان کے لیے قرآن مجید کا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائیوں کے لیے پیدا کیا گیا؟ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، کچھ لمحہ اسلام کا جو ایک احسان، جو ایک گوشہ ہے جس کو ہمارے بزرگان دین تواضع کے طور پر تصوف کیے ہیں، جس کا ایک اہم ترین عنصر مراقبہ، یعنی صبح و شام کے کچھ لمحات اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع کریں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس معاشرے کی خرابی اتنی سہولیات کے باوجود ہے کیا نہیں ہے؟ ارے بھئی وہ فقیر تھا، بھوکا تھا، 3 روز سے بھوکا تھا، جھوٹ بول کر کچھ لے لیا ہوگا تو لے لیا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، بات صحیح عرض کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ بھئی کوئی آدمی جھوٹ بول کر کچھ لے لیا، بولیں گے بھئی 3-4 روز سے بھوکا ہے، انتہائی مفلوق الحال ہے اور مسافر ہے، کوئی اس کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ کر کچھ لے لیا ہے تو اس کو معاف کر دیجیے۔ کیا آج ایسی کیفیت امت مسلمہ کی ہے کہ بدلائیے؟ تو پھر کیوں میں آج ہر بات پر، ہر قدم پر جھوٹ بولنے پر کیوں میں تلا ہوا ہوں؟ مجبور نہیں، تلا ہوا، سوائے جھوٹ کے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ اور یہ جھوٹ کے نتیجے میں، یہ دھوکہ دہی کے نتیجے میں آج کیا میری کیفیت ہے؟ آپ جانتے کہ آج اپنے سگے بھائی پر اعتماد ختم ہو گیا، ہوا ہے کہ نہیں؟ سگے بھائی سے اعتماد ختم ہوا ہے کہ نہیں؟ بیٹے پر سے باپ کا اعتماد ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ بتائیے، ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ قرآن مجید کہاں ہے؟ یہ حدیث شریف، یہ سنت کا کردار کہاں؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت شیخ الاسلام، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ 30 سال کی عمر میں آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، جس کو اس زمانے میں اردو زبان میں کیا مال گزاری کہا جاتا تھا، اس میں آپ کو ایک خلاصہ نویس، جس کو کہتے ہیں کہ آپ رائٹر کے، اس میں آپ کو ایک ملازمت مل گئی چند 40-50 روپیوں۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العزت سے خوف اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نہیں 20 خیر کے راستے اور جو نا فراوانی اور جو نا اس کے پراسپریٹی کے راستے اس کے لیے فراہم فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے مقامات سے رزق کے تو اس کے لیے جب نہریں شروع ہو جاتے ہیں جس کا اس کو خواب و خیال، اس کو احساس بھی نہیں تھا۔ مجھے بتلائیے، بات آج یاد آئی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 50 سال پہلے جب ہم جو نا پولیس ایکشن سے 2-4 ہوئے، ہم حیدرآبادیوں کا کیا حال تھا، کیا ہمارا حشر تھا؟ میرے بزرگ موجود ہیں، ان سے دریافت فرمائیے۔ ٹوپی نہیں پہن سکتے تھے، چہروں پر داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ آج بھی دیکھیں کہ عثمان آباد اور بیڑ کے مسلمانوں کو وہ آج بھی وہ گانجی ٹوپی اور جو ہے نا دھوتی پہننے پر کیوں مجبور ہیں؟ لیکن کس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات کے بعد آپ کے لیے خلیج اور امریکہ اور یورپ کے دروازے کھلیں گے، جس کی وجہ سے آپ سرخرو ہو جائیں گے؟ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ جو حضرات جن کی عمریں 60-70 سال کی ہے، آج بھی میرے شہر کے ان گھروں میں نظر ڈالیے، ان کو وہ خاکہ اپنے ذہنوں میں لائیے، اندازہ ہو جائے گا کیسے صفائی مکانات، مٹی کے دیواریں اور اوپر سے جو نا چھوٹی قبیلوں کے مکانات، یہاں تک کہ جس کے پاس اگر سائیکل ہوتی تو وہ جو نا ایک جو نا اچھا جو نا کھاتا پیتا انسان سمجھا جاتا تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے دہرانے پر مجبور ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ کل کیا کیفیت میری تھی، آج انتہائی آرام دہ سواریاں اور جو نا بڑے بڑے ایئر کنڈیشن مکانات کے باوجود
جس طرح سے اس وقت میں اسلام کا عمل کرتا تھا، آج اس کا 1% بھی میں اسلام پر عمل نہیں کر رہا. کیا مجھ کو اور آپ کو جو نا چھوٹ مل جائے گی قبر کے دہلیز تک، لیکن قبر میں جانے کے بعد کون پرسان حال ہے میرا اور آپ کا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا میری اور آپ زندگی کا حشر ہے؟ اگر غیر مسلم کی زندگی سے کوئی میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، اس کے پاس تو کچھ نہ کچھ ہے. آج کوئی اتنے جو ہے نا 80-90% ہونے کے باوجود ان کے پاس جو ہے نا اتنے جرائم کی کیفیت نہیں ہے جتنی میرے پاس موجود ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیا آپ لوگ یہ سننے پہ مجبور نہیں ہے کہ آج مہیلا کوڈ مسلمانوں سے چل رہا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت قبلہ وہاں پر ایک فائل آئی آپ کے پاس نقل کرنے کی، اور وہ فائل تھی انٹرسٹ کی. آج کے انٹرسٹ کا ماحول الگ ہے، میں اس بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس زمانے میں جبکہ بادشاہ مسلمان تھا، گو کہ حکومت اسلامی نہیں تھی لیکن بادشاہ مسلمان تھا، جیسے ہی وہ سود کی فائل لکھنے کی آئی، آپ نے بجائے اس پر اپنی رپورٹ درج فرمانے کے، آپ نے اپنا ریزگنیشن استعفیٰ درج کر آپ نے جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس بھیج دی. سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا کہ مولانا ہم نے غلطی کی، آئندہ سے اس طرح کی بات نہیں ہوگی، آپ جاری رکھیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب تک رہیں گے تو یہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ نرمی ہوتی رہے گی، لیکن جب میں ملازم ہی ٹھہرا تو آپ کا حکم ماننا ضروری ہے، یہ میرا فرض ہے. میں بہر صورت اس بات پر میں اس ملازمت کو جاری نہیں رہ سکتا. آپ استعفیٰ دے کر نکل جاتے ہیں. میرے نوجوانوں، غور سے سنیے، اس وقت نہ آپ کے پاس نہ گھر کے مالک تھے، نہ کوئی سامنے آپ کے لیے کوئی دوسری ملازمت کوئی جو نا سبسٹیوٹ تھا، نہ کوئی کاروبار تھا جس کو آپ اپنا کر اپنا گزر بسر کر سکتے تھے. یہی بات آج کے مسلمان کو یقین کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آج بندہ مومن اللہ کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو جنی لمحوں میں صبر آزما ماحول کے بعد اس کے لیے دنیا کے سارے دروازے اور کھل جاتے ہیں. یہی قرآن مجید کی آیت شریف ہے. اسی قرآن مجید کی تفسیر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کی تعبیر کیا ہوئی معلوم ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ چند سال آپ